बेंगलुरु के मदीना नगर में मदीने का मंजर। जी हाँ, बेंगलुरु के बोम्मनहल्ली मंगमनपाल्या के मदीना नगर में मदीने का मंजर। ताजदार मदीना दो जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर शानदार नुमाइश का इनाकाद। सीरत रसूल एग्जीबिशन का शानदार इनाकाद। मस्जिद व मदरसा अब्दुल्ला बिन ज़ैद की कोशिश व काविश को सलाम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों, स्कूल और कॉलेजों के स्टूडेंट्स के हाथों एक से बढ़कर एक मॉडल्स, एक से बढ़कर एक इस्लामी निशानियां तैयार की गईं। 23 फरवरी 2025 बरोज इतवार हुई इस एक रोज़ा नुमाइश में कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी आँखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अहम वाक़ियात के मनाजिर देखे। किताबी तालीम के साथ इस तरह की मश्क यकीनन बच्चों की जिंदगियों में देर तक असर कायम करेगी। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए मस्जिद व मदरसा अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने मदीना नगर में एक रोज़ा सीरत एग्जीबिशन और इनामी जलसे का इनाकाद किया। इस जलसे में मुल्क के मारूफ आलिम दीन दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसान, बेंगलुरु की जामिया इस्लामिया मसीहुल उलूम के उस्ताद हदीस मौलाना सगीर अहमद नदवी व दीगर अहम उलमाए कराम ने शिरकत की और अपने बसीरत अफरोज खिताबात से गिरां कद्र बातें कहीं। ख़ास तौर पर मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल की एजुकेशन के साथ तरबियत पर जोर दिया। इस मौके पर अंजुमन अल अंसार के सदर सैयद सरदार सदाई इत्तिहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। मदरसा अब्दुल्ला बिन ज़ैद के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुर रहमान के ज़ेर इंतज़ाम हुई इस नुमाइश और जलसे आम के इनाकाद में बोम्मनहल्ली के उलमाए कराम अमायदीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस नुमाइश के ज़रिए हिंदू भाइयों को भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाने की कोशिश की गई। तो इस लिहाज से बेंगलुरु के बोम्मनहल्ली मंगमनपाल्या के लिए ये एक यादगार दिन साबित हुआ। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मजलिस में पहुंचकर हमारी रौनक बढ़ा दी और बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया था और मैंने मदीना को हरम करार दिया। इस हुर्मत से की वजह से मदीना के अंदर जुल्म, कत्ल और गुनाहों के कामों को मना कर दिया गया। ये मस्जिद नबवी जो आप हजरात के सामने है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है, जिसके दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। मदीना मुनव्वरा को दारुल ईमान भी कहा जाता है। ये दज्जाल और ताउन यानी बड़ी वायरस बीमारी जैसे आफत दाखिल नहीं हो सकती। जिसकी खुशबू भी अच्छी है और बरसात भी अच्छा है और उस पवित्र के साथ जो कुरान नहीं पढ़ता उस मजहब की है जिसमें कोई खुशबू नहीं मज़ा मीठा। कुरान की तिलावत दिलों को सुकून फराहम करती है। अल्लाह का जिक्र से दिल मुतमईन होता है। कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब है जिसका देखना, सुनना और पढ़ना सब इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। इरशाद फरमाया, बेशक ये पानी मुबारक है और जाए कदार खाना है। सूरत इन्नम तय्यब रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ज़मज़म का पानी तमाम पानियों का सरदार है और सबसे बुलंद है और लोगों में सबसे ज्यादा महबूब और अजीज है और सबसे ज्यादा कीमती है। अस्सलाम
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کرنے کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. And I declared Medina a sanctuary. The reason for this sanctity is that oppression, murder and sinful acts are prohibited. This is the Prophet's masjid that is in front of you, and it is a model of the era of the Prophet. The Prophet said, "The space between my house and my pulpit is a garden from the gardens of paradise." Medina is called Darul Iman. It is not possible for the Dajjal or any major virus disease to enter. The Prophet said, "Angels are stationed at the gates of Medina. Neither plague you nor Dajjal can enter Medina. May Allah grant us all the opportunity to visit Medina. Jazakallahu khairan wa ahsanul jaza." یہ مسجد نبوی ہے. یہ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے بڑے فضائل آئے ہیں. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا. اس حرمت سے کی وجہ سے مدینے کے اندر ظلم اور قتل اور گناہوں کے کاموں کو منع کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے متعین ہیں جو نہ دجال کو داخل ہونے دیتے ہیں نہ طاعین کو. طاعین یعنی بڑی وائرس یا بیماری جیسے آفت داخل نہیں ہو سکتے. اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ میں حاضری نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. معزز مہمانان اکرام، مسجد نبوی کی تعمیر اور تفسیر تاریخ میں ایک اہم حصہ ہے. اس مسجد کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری 600 عیسوی مدینہ منورہ پہنچنے پر بنائی تھی اور پہلی تعمیر 1 ہجری 600 عیسوی مدینہ منورہ پہنچنے پر تعمیر کرائی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے قبیلے سے ایک زمین کا ٹکڑا خرید کر تعمیر کرائی. اس وقت مدینے کی پوری جگہ 1050 میٹر پھیلی ہوئی تھی. دیواریں گاڑے اور کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی. کھجور کے تانوں سے بنائے گئے تھے اور 3 دروازے مخصوص محرابیں نہیں. اور وہ 3 دروازوں کا نام باب الرحمان، باب الجبرائیل، باب النساء. مسجد نبوی میں 10 میناریں ہیں. حضرت محمد، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی تھے. زمانے میں مسجد بہترین بنائے گئے تھے. پتھر اور لکڑی کا استعمال کیا گیا اور خوبصورت کاریگری کا اضافہ کیا گیا. ولید بن عبد الملک نے 88 ہجری میں محراب کی تعمیر کرائی. عباسی اور عثمانی دور میں مختلف فرائض کی مزین کی باب الرحمان, gate of mercy, futures, gates, over 100 gates including Babul Rahman, Bab Jibril, Babul Nisa, Minas, 10 Minas, over 110 Minas. جزاک اللہ. اس موقع پر ہمارے اس مسجد میں ہمیشہ میرے معاون اور متحرک اور مسجد کے سلسلے میں ہمیشہ متفکر رہنے والی شخصیت جناب احمد صاحب اور نور بھائی، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت کے ہاتھوں سے ہر چیز کا خیال رکھنے والے اور مدرسے میں بچوں کے طلباء کی نگرانی ہر چیز اور ہر طرح سے متفکر رہنے والی شخصیت جناب عبدالحمید صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ حضرت کے ہاتھوں پر سرے فہرست مفتی عبدالرحمان صاحب ان کے رفقا اور اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. جو کچھ کہنے میں گستاخیاں ہوئی ہیں، بے ادبیاں ہوئی ہیں، کمی ہوئی ہے، اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. حضرت کا خطاب انتہائی دلوں کو چھونے والا اور نبی علیہ السلام کی محبت و عقیدت دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرنے کے لیے انتہائی مفید اور بہت ہی پرمغز خطاب رہا. مجمع بھی بڑے جذبے کے ساتھ
खिताब सुन रहा था और खिलाफत की वो निस्बत अता की है जो बहुत सारी अल्लाह वालों की जूतियों को सही करने पर और अपने सारे उलमा इकराम तशरीफ लाए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। इस मौके पर बहुत सारे अहबाब हैं जिन्होंने इदारे के लिए हमेशा अपना ताउन रखा है। जनाब रफी साहब हैं, जनाब अफजल साहब सर्टिफिकेट दें और उनका एजाज फरमाएं। जनाब मोहम्मद अल्फाज खान बिन समीर खान साहब 3rd स्टैंडर्ड, वहीं पर खड़े हो जाएं, इस बच्चे का एजाज फरमाएं। से मोहम्मद बिलाल, इस बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ज़बीउल्लाह साहब, मोहम्मद ज़ैद बिन ज़बीउल्लाह 8th स्टैंडर्ड का तालिब इल्म है, एजाज हासिल किया। खान साहब की खिदमत में तहनीयत नामा पेश किया जा रहा है, दरखास्त है कि वो पेश करवाएं। हजरात के हाथों से वो कबूल फरमाएं, उसे भुला नहीं सकते। कहने वाले क्या कुछ कहते हैं, उनसे भी दरखास्त करता हूं कि वो आए और जनाब सैयद सरदार साहब के हाथों से अपना तहनीयत नामा वसूल फरमाए। दरखास्त करता हूं कि वो अपने हाथों से पेश फरमाए। इसमें आप अपने खिताब लाजवाब से हम सबको महजूज फरमाए। दरखास्त है, बच्चों से दरखास्त है, खामोशी इख्तियार कर लें। अकाबरीन के खिताबात के बाद आपने पूरे साल में बाद जिम्मेदारों ने तय किए हैं वो इन अकाबरीन के हाथों से मिलने वाले हैं। आप ही के लिए ये मजलिस सजाई गई है, आप खामोशी इख्तियार ना करें, खामोश ना बैठें तो ये मजलिस की बेअदबी है। तो मैं इंतहाई अदब के साथ तकरीर करने वाले हमारे बुजुर्ग बड़े बड़े मुफ्ती और बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे बमनल्ली के अंदर अब्दुल्ला बिन ज़ैद में ये देखने के लिए एक बहुत खुशी हो रही है। ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में जाके जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनको ले लेकर आगे कुरान दुनिया में सबसे बड़ी किताब है, अगर से कुछ है तो ये कुरान है। ये कुरान को हमारे बच्चों को इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के लिए है स्कूल, लेकिन ये दुनिया में बच्चों को इधर ही रुक जाता है। मेहनत करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना है, उसके लिए स्कूल को जाते हैं। लेकिन ये कुरान पढ़ते हैं, दुनिया में भी है और आखिरत में भी है ये कुरान। उसके लिए हमारे बच्चों को आखिरत के लिए कुरान जो पढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह और अच्छा से बेहतरीन से। अब्दुल्ला बिन ज़ैद में हमारे मुफ्ती लोग जो अब्दुल रहमान साहब हैं उनके शागिर्द, उन्होंने भी बहुत मेहनत करते हैं इंशाअल्लाह, उनको सबको भी ऐसे ही हमारे मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो पेरेंट्स हैं मैं उनको गुजारिश करता हूँ आप लोग साथ दे तो इंशाअल्लाह हमारे हर एक बच्चों को भी, इस मोहल्ले के एक छोटे से छोटे बच्चों को भी इंशाअल्लाह हमारे बमनल्ली के जितने भी हैं मस्जिद के जिम्मेदार उन्होंने सभी हर एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस मोहल्ले के अंदर। ऐसा ही जो बच्चे कुरान जो हिफ्ज करते हैं, सिर्फ हिफ्ज करके उन्होंने मैं ऐसा हिफ्ज कर या सिर्फ ऐसा नहीं, उन्होंने आगे ये हिफ्ज करके ऐसे ही कंटिन्यू करना है। क्योंकि तो हिफ्ज करके बहुत लोग छोड़ देते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए आप लोग ये मसला को शायद मुफ्ती साहब बोलते, उसके लिए आप लोग हिफ्ज करके और दुनिया को भी दिखाना है और आखिरत में भी और दिखाना है। खतीबुल इस्लाम मोहम्मद सालिम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा मजाज हैं और इसी तरह परनामबेट के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं हजरत हकीम ज़कीउद्दीन साहब परनामबटी अलैहि रहमा, उनसे भी हजरत को खिलाफत हासिल है।
اسی طرح ہمارے ملک کا ایک علمی نام، علمی سرمایہ حضرت حکیم مولانا عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں دراز عطا فرمائیں، آپ کو بھی حضرت کو آپ سے بھی خلافت حاصل ہے۔ تو یہ تین بزرگان دین، اور اس کے علاوہ دارالعلوم کی ایک عظیم شان ہے اور دارالعلوم کی ایک عظیم نسبت ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنا اور وہاں پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں لگانا، یہ ہر ایک کی بات نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ چنندہ بندے ہوا کرتے ہیں جن کا انتخاب ہوا کرتا ہے، وہ ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگاتے ہیں۔ حضرت ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا خطاب آپ سنیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خطابت میں بہت اچھا ملکہ دیا ہے اور بڑی علمی تقریر حضرت کی ہوا کرتی ہیں۔ سے بڑا محسن اعظم، بڑا مربی، بڑا اہم، بڑی عظمت والا، بڑی تقدس والا اس دنیا کے اندر نہ آیا ہے نہ آنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں مسلمانوں کے اندر ایک کمزوری ہے، مجھے کہتے ہوئے اور کیا ڈرنا کہتے ہوئے، جو حقیقت ہے اور جس کا روزانہ تجربہ ہوتا ہے، مسجد تجربہ، مدرسہ تجربہ، گلی تجربہ، محلہ تجربہ، گھرانہ تجربہ، یہ الفاظ تو بڑے اچھے لوگوں کے سامنے رہتے ہیں، مگر دلوں کے اندر جو ہے قرب اور دل جو ہے ایک نہیں ہو پاتے۔ اندر دلوں میں بہت اور دوریاں بہت رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبتیں تقسیم کرنے کے لیے آئے، پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رحمت مہدات، مجھے اللہ رب العزت نے اتنا رحم دل بنایا ہے۔ قرآن کریم میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ نے اپنے رحمان ہونے سے، رحیم ہونے سے، اسی میں سے ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ قرآن کریم میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ جو رحمان ہے اس رحمان ہونے ہی کا ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ اس کی ایک تفصیل ہے، طویل ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مختصراً یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے انتہائی نرم دل بن کر آئے ہیں۔ وہ ساری دنیا کا بھلا چاہتے ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے خیر چاہتے ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے نرمی چاہتے ہیں، وہ گرمی کا ماحول اس دنیا کے اندر نہیں چاہتے، وہ جوڑنا چاہتے ہیں، وہ توڑنے کا ماحول نہیں چاہتے۔ وہ انسانوں کے لیے ہی نہیں جنات کے لیے خیر بن کر آئے ہیں، وہ جانوروں کے لیے خیر بن کر آئے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا اور اسے کھانے پینے کا موقع نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ عورت پیش ہوئی تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ ایک جاندار بلی کو تکلیف پہنچانا، اس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ اس خاتون کے لیے کر دیا گیا۔ ایک خاتون نے کسی کتے کو پیاس کی شدت میں پانی پلا دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس خاتون کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ جانوروں کے لیے اتنی رحمت کی اطلاع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو عرض کر رہا تھا اس کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اسلام میں تعلیم کی اہمیت اس انداز کی ہے،
اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم کے تعلق سے جو ارشادات فرمائے، جو عملی اقدام کیا، اس سب کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان کے لیے پڑھنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ ہر عمر کے آدمی کے لیے تعلیم کا میدان کھلا ہوا ہونا چاہیے، پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، پڑھنا چاہیے، ہر آدمی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اسلام میں پڑھائی نوکری کے لیے یا کسی روزی روٹی کے لیے نہیں ہے، محدود نہیں ہے اس میں، بلکہ اسلام میں پڑھائی اچھا مسلمان بننے کے لیے، تہذیب کے لیے، تمدن کے لیے، شائستگی کے لیے، ترقی کے لیے پڑھائی شرط ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا اخروی تعلیم ہو، چاہے وہ قرآن کی تعلیم ہو، مدرسوں کی تعلیم ہو یا اسکولوں کالجوں کی تعلیم ہو۔ ہر میدان میں کام کرنا یہ اچھی بات ہے، اس کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی کسی زبان کو سیکھنے کی، کسی فن کو سیکھنے کی، کسی ڈاکٹری کو، کسی انجینئرنگ کو سیکھنے کی، اس سے آگے جو ہے IAS IPS کوئی بھی میدان میں جانے کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ جس میدان میں بھی آپ جائیں، دین حق کے ساتھ جائیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جائیں، آپ کے مسلمان ہونے کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ آپ دنیا کی تعلیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کرتے رہیں، لیکن آپ وہ اچھا ہے، بلکہ اس کے لیے مسلمانوں کو ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، IAS کی، IPS کی، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اسلامی معاشرہ سب سے مل کر چلتا ہے، سب سے مل کر بنتا ہے، اس کے بغیر وہ نامکمل رہتا ہے، اس لیے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ بس بنیاد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ رب العزت کی الوہیت، اس کی وحدانیت، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ اس لیے دونوں میدانوں میں تعلیمی ترقی اسلام کا ایک اہم مشن ہے، اور یہ بنیادی ہے، اور یہ شروع سے ہے۔ اگر اس میں ہم نے کوئی غفلت کی ہے تو یہ کمی ہماری ہے، یہ اسلام کی کمی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی کمی یہ کس زمانے میں کس علاقے میں رہی وہ ہو سکتی ہے، اسلام کی اس سلسلے میں کوئی کمی نہیں۔ اسلام کا مشن روز اول سے واضح ہے کہ دنیاوی تعلیم ہو یا آخرت کی تعلیم ہو، آپ کو جتنے دن دنیا میں رہنا ہے اتنے دن دنیا کا علم، اتنا دنیا کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، آخرت میں جتنا رہنا اتنا آخرت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا وعمل للآخرت بمقدار بقائک فیہا۔ جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی ترقیات کے لیے جو علوم ہو، جو تیاریاں ہوں وہ ساری کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی تیاری آخرت کے لیے کرو۔ عبداللہ بن زید جو مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس کے پروگرام میں شرکت سے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں دونوں طرح کی تعلیم ایک ساتھ لے کر وہ چل رہے ہیں۔ وہی بچے جو ہے قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، وہی اسکول بھی پڑھتے ہیں، وہی جو ہے اردو اور عربی بھی بولتے ہیں، وہی انگریزی بھی بولتے ہیں۔ اس تعلق سے مسلمانوں کو بہت زیادہ ترقی کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بتائیے کہ آج عبداللہ بن زید مدرسے میں آپ کا آنا ہوا، جلسہ تھا، تو آپ کے کیا تاثرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس مدرسے میں حاضر ہو کر اور بچوں کا پروگرام دیکھ کر کے بے حد خوشی ہوئی، اور خاص طور سے جو عنوان رکھا گیا تھا وہ عنوان بہت ہی اہم اور مفید اور ضروری عنوان تھا، یعنی سیرت النبی۔ اس عنوان پر بچوں نے صبح سے لے کر کے شام تک ایگزیبیشن پیش کیا، نمائش کی، اور کعبۃ اللہ کے، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کے انہوں نے ماڈل بنائے اور اسے پیش کیا۔ صرف ماڈل ہی نہیں بنائے بلکہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تاریخ بھی بتائی، مسجد نبوی کی اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ بتائی۔ اور تاریخ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تینوں مسجدیں وہ ہیں جن سے مسلمانوں کا گہرا رشتہ اور تعلق ہے، اور کعبۃ اللہ سے تو ہے ہی، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ سے بھی جو ہے گہرا تعلق اور رشتہ ہے، اور یہ تینوں مسجدیں وہ مسجد ہیں جن کی اسلام کے اندر بے حد اس کی اہمیت ہے، ان کی اہمیت ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے جو نمائش پیش کی ہے سیرت رسول کے عنوان پر، اس پر انہوں نے تقریریں بھی پیش کی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جس بچے اور بچی کے دل کے اندر محبت نبی کا بیج بو دیا جائے وہ بچہ جو ہے کہیں ناکام نہیں ہو سکتا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور یہی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بیج بو دیے جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو اسلام پر باقی رکھتی ہے، قائم رکھتی ہے، اور اسی پر ہماری نجات بھی ہے. جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں وہ کامل مسلمان تو دور ادنا مسلمان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو یہ پروگرام جو پیش کیا ہے مدرسے عبداللہ بن زید کے ذمہ داروں نے، مفتی عبد الرحمن صاحب نے اور ان کے اساتذہ اور رفقا نے مل کر کے بہت ہی شاندار، بے حد مفید، کامیاب ترین پروگرام ہے. اور یہ صرف پروگرام کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے جو پیغام مسلمانوں تک گیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اور اس پروگرام کے ذریعے سے بچوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو جذبات پیدا ہوئے ہیں وہ لافانی ہیں، اور گھروں کے اندر اس کی وجہ سے خواتین میں، مردوں میں جو ماحول پیدا ہوا ہے وہ بھی بے انتہا مفید ہے. اس طریقے سے دیکھنے میں تو یہ چھوٹا سا پروگرام ہے لیکن اپنے اثرات کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے یہ بہت ہی بے انتہا اہم مفید یہ پروگرام ہے. ایسے پروگرام ہر جگہ پر ہونے چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور آپ کے اخلاق طیبہ کو اختیار کر کے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں اور دنیا والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کر سکے. یہ میرے تاثرات ہیں مدرسے عبداللہ بن زید کے اس پروگرام میں شریک ہونے کے بعد.